नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज जिस मौजू को लेकर के आवाज़ की खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है थ्वाटिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी किस तरीके से हम एजुकेशन को एक कमर्शियल एक्टिविटी बनने से रोक सकते हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ पे एक फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है, और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं इसी कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार साहब। जी जय साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैंने तमहीद में बता दिया कि हमारा जो आज का मौजू है कि हम किस तरीके से एजुकेशन को एक स्क्रूपलसली एक कमर्शियल एक्टिविटी बनने से रोक सकते हैं। तो उसी सिलसिले में ये जो फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी FFRC है उसको मुर्द वजूद में लाया गया है। तो थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये कमेटी कैसे बनी और इसका मैंडेट क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। चूंकि बात हमको करनी है हुसूल इल्म की, जी, एजुकेशन की, लिटरेसी की, जी, तो थोड़ा सा मैं इससे पहले, क्योंकि रिलेटेड है इसके साथ, प्लीज इससे पहले कि हम इस मौजू पे आ जाए। मौजू तो एक ही है वैसे, इसका कंटिन्यूटी में चलेगा। जी, हमको ये समझना है कि कायनात क्यों तख्लीक की गई, जी, एक इंसान को क्यों तख्लीक किया गया, जी, क्या एक किसी पर्पस के तहत है, कोई मकसद है इसका, कि कोई मकसद है ही नहीं। जी, अगर यह है कि कायनात को बनाने वाले का एक मकसद है, इस कायनात को बनाने में एक इंसान को तख्लीक करने का उसको एक मकसद है, जी, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए कोई एक जरिया, एक मीडियम चाहिए। जी, अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है, एक इंसान बनाया है, इसको किसी मकसद के तहत बनाया है। जी, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए उसने इंसानों को हर ज़माने में, हर दौर में अपनी तरफ से एजुकेट करने के लिए किताबें दी, जी, उसने प्रॉफिट्स भेजे। जी, तो लास्ट में उन्होंने आखिरी किताब दे दी, आखिरी पैगंबर भेज दिया, जी, जिन्होंने कहा कि मैं एक मुअल्लिम हूँ, जी, टीचर हूँ। जी, तो ये जो हुसूल इल्म की बात है, जी, इसको भाई जो आप ये कहते हैं कमर्शलाइजेशन की बात है कि मकसद क्या है इसका। हुसूल इल्म का मकसद ये नहीं है कि हम लिटरेट हो जाए, ABCD पढ़े। जी, हुसूल इल्म का मकसद ये है कि जो इस कायनात में बनाया गया है, हम उसको कैसे एक्सप्लोर करें। जी, उस एक्सप्लोरेशन के लिए हमको इल्म की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक दिमाग दिया है, ये करिश्मा है उसका। उसी दिमाग की वजह से, उसकी काशों की वजह से आप यहाँ पे बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये कैमरा चल रहे हैं, ये लाइटें चल रही है। तो एजुकेशन, बुनियादी तौर एजुकेशन का मकसद ये है कि एक इंसान हक के रास्ते पे चले, ये इंसाफ करे, ये सिरातुल मुस्तकीम पे चले। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप नाइंसाफ़ी ना करें, आप जुर्म ना करें, आप गुनाह ना करें। जी, तो वही तालीम हमको मिली है। जी, अब इस तालीम के बहुत सारे पहलू आते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग भी दिया है, सारी चीज़ें रखी है कायनात में लाके, हमको एक्सप्लोर करनी है सारी चीज़ें। उसके लिए हम एजुकेशन को एक मीडियम इस्तेमाल, ये तो प्रॉफिट से इस्तेमाल किया मीडियम एजुकेशन, तो हम भी इसी तरह आगे इसको चला रहे हैं। एजुकेशन का बुनियादी मकसद यही है कि जो हमारा इर्द गिर्द है ये सब अच्छा रहे, ठीक रहे, किसी का हक ज़ाया ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी पे जाबर ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। एजुकेशन हमको यही सिखाता है कि आप इसके खिलाफ खड़े हो जाइए, ये भी इसका एक मकसद है। जी। तो अब ये कमर्शलाइजेशन की जो बात, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां।
ہم کر رہے ہیں. جی. بہت پرانے فلاسفر ہے سقراطس، سب ان کا نام سنا ہے. جی سقراط. تو انہوں نے اپنے وقت میں کہا کہ جو ایک معلم ہے، استاد ہے، جی. یہ اتنا معزز پیشہ ہے، یہ ایک انسان کو، آدمی کو انسان بناتا ہے. جی. اس معلم کو کوئی تنخواہ نہیں لینی چاہیے. یہ اپنے زمانے کی بات وہ کر رہے ہیں. میں نے اپنے ایک رائٹ اپ میں بھی یہ بات کہی ہے، جی. ان کو کوٹ کیا ہے. وہ زمانے کی بات ہے، لیکن آج کی بات دوسری ہے. اب چونکہ ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے، جی. انسانی شعور کو اور وسعتیں دینی ہے. جی. انسان جو ہے، جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان میں ترقی کرنی ہے. جی. لیکن ہمارا کیا ہو گیا ہے، یہ کمرشلائزیشن اس وجہ سے آ رہی ہے ایجوکیشن میں کہ ہم مادنیت کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. جی. جی. مٹیریلزم بہت زیادہ عام ہو گیا. مٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے کر رہے ہیں. ہم کو چھوڑ کے جانا ہے اور ایک دن ہم کو جواب دی ہے. جی. ہم بھول گئے ہیں. ایجوکیشن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک جو ہم کر رہے ہیں اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. جی. اکاؤنٹیبلٹی یہاں بھی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہے. جی. ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں، جی. ان کا مقصد ہی بنیادی طور یہ ہے کہ ہم کو صحیح راستے پہ چلائے، جی. راہ راست پہ چلائے. اب ہماری دنیا وہی ہو گئی ہے کہ ہم صرف اس دنیا کے لیے جی رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں مٹیریلزم کی بات جو آپ کر رہے ہیں، ہر ایک شعبے پہ یہ اثر انداز اس کا ہر ایک پہ اثر ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے آج پیرنٹس کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اچھا بن جائے، ایک نیک صالح انسان بن جائے. وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا امیر آدمی ہو جائے، اوور نائٹ یہ بہت سارے پیسے کمائے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مٹکا بن جائے مٹی کا جس میں آپ سونے چاندی کے سکے جمع کریں. وہ کہاں چاہتا ہے کہ یہ ایک رہبر بن جائے، یہ آپ کو اچھی تعلیم دے، اچھے راستے پہ چلائے. یہ پیرنٹ بھی نہیں چاہتا ہے آج کا. وہ بھی وہی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ انجینئر بن جائے، جلدی سے پیسہ کمائے گا. ڈاکٹر بن جائے یا اور کوئی چیز بن جائے. جی. بننا چاہیے. جی. انجینئر بھی بننا چاہے، ڈاکٹر بھی بننا چاہے، سائنٹسٹ بھی بننا چاہیے. جی. مفکر بھی بننا چاہیے، انٹلیکچوئل بننا چاہیے. لیکن جو بنیادی اس کا یہ کہ ایک بنیادی جو اس کی جو چیز جو اس کی نا وہ جس طرف کو جانا چاہیے راہ راست کی طرف. جی. تم سبھی کچھ تو ہو، بتاؤ تو انسان بھی ہو کیا. انسان بھی ہو کیا. وہ یہ چیزیں ہیں اس میں. تو بدقسمتی سے کہ ہماری معاشی جو ویلیو سسٹم چینج ہو گیا. جی. اس میں صرف اب پیسہ ہے، مادیت ہے. جی. تو وہی آ گئی آپ کے ایجوکیشن میں. جی. تو اب یہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کون سی تعلیم دینا چاہتا ہوں، کس راستے پہ چلانا چاہتا ہوں. جی. اپنے آپ کو کس راستے پہ چلانا چاہتا ہوں. جی. تو ہمارے اسکول جو آج کل ہے، پرائیویٹ اسکول، یہ بہت بڑا سیکٹر بن گیا ہے. جی. بہت بڑا سیکٹر ہے. اس میں کچھ میں کہوں گا کچھ ایسے میں نے اسکول بھی دیکھے. میں نے جب میں آ گیا اس میں ایز چیئر پرسن، وہ 13 نومبر 2020 کو میں نے جوائن کیا تھا. جی. میں نے دیکھا کہ کچھ اسکول سچ مچ اچھا کام کر رہے ہیں. جی. یعنی ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پیسہ کمانا. جی. میں نے دیکھی وہ چھوٹے اسکول جو بجٹ اسکول جن کو ہم کہتے ہیں، جی. وہ مادنیت کی طرف نہیں جا رہے ہیں. وہ اچھا کام کر رہے ہیں. جی. بڑے اسکول بھی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں جو میں نے دیکھا. جی. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دے رہے ہیں. جی. جو ان کو ملنی چاہیے. جی. لیکن اب ہر ایک سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں تو لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. ہر ایک سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ہر ایک سوسائٹی ہماری سوسائٹی میں ہے. اب چند لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس میں اگر میں بزنس کروں گا، اس میں مجھے انویسٹ اتنا کرنا ہے، پھر مجھے وہ مال آگے بیچنا ہے، پھر 6 مہینے سال کے بعد مجھے پیسے ملنے ہیں. جی. اس کو لگا کہ یہ سب سے آسان بزنس ہے. آپ کو ریکرنگ انکم ہے، ٹیوشن فی آپ کو مہینے میں ہر مہینے ملے گی. نہیں، کچھ سکولوں کی آمدنی مہینے کی کروڑوں میں ہے. جی. تو خاص کچھ کرنا نہیں ہے، انویسٹمنٹ خاص کچھ نہیں ہے. جی. لیکن آپ کے ریٹرنز ہے، اور ریٹرنز کیا ہے؟ کوئک ہے. جی. ویٹ نہیں کرنا ہے. کسی کو نہیں بولنا ہے کہ جی 6 مہینے بعد بھی آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں نے آپ کو یہ مال سپلائی کیا تھا. جی. تو کچھ لوگ شاید اس لیے بھی اس میں آ گئے ہیں. جی. تو اس میں ہماری جو ایکسپیرینس ہو گئی اس میں کمیٹی میں، تو کچھ اسکولوں نے جب ہم نے دیکھا کہ فیس بہت ہی زیادہ رکھی ہے. جی.
تو ہم نے کمیٹی بیٹھی, اس کے ممبر ہے, پرنسپل سیکرٹری ہے ایجوکیشن کا, ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ہے, سیکرٹری بوس ہے, بیٹھے ہر ایک پروس کانس کے دیکھے, کنسلٹ کیے ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی. جی. تو وہ دیکھ کے ہم نے دیکھا کہ ایک جسٹ اور ریزنیبل فیس کیا بنتی ہے, جی, جس سے اسکول بھی اچھی طرح چلے, جی, کمرشلائزیشن کی طرف نہ چلا جائے, جی, بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے. جی, اسکول میں ٹیچر ہے, دوسرے اسٹاف ہے, ان کی سیلری بھی ریزنیبل ہو, کیونکہ ان کے گھر اسی پہ چلتے ہیں. جی. لیکن انفارچونیٹلی میں نے میکسیمم اسکول دیکھے, میں حیران ہوں کہ ان کے گھر کیسے چلتے جو ٹیچر کام کرتے ہیں. جی. 10,000, جی, 8,000, 7,000, کسی اسکول میں 30,000 دے رہے ہیں, وہ چند اسکول ہے. جی, چند ایک اسکول ہیں, بٹ بہت کم ہے, بہت کم پرسنٹیج. ہاں, وہی میں کہہ رہا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں وہ, لیکن چونکہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, جابس نہیں اویلیبل ہے, جابس اویلیبل نہیں ہے, اینڈ اسی وجہ سے وہ بیچارے جو ہیں ایکسپلائٹ ہوتے رہتے ہیں, اینڈ دے کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو گزارش کی اسی پلیٹ فارم سے, گڈ مارننگ شو, میں نے کہا مجھے یہ سچ ہے کہ آپ کی تنخواہ کم ہے, جی, لیکن میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا. جی. ایک پیرنٹ اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتا ہے, جی, اس لیے کہ اس کا فیوچر اچھا بن جائے. جی. تو آپ اوپر والے کو دیکھ کے, تنخواہ اگر کم ہی ملتی, آپ نے والنٹری اب کام کیا, کیا پتہ آپ کا کمپلشن ہے, لیکن کام تو آپ کر رہے ہیں. جی. تو اس کو دل جان سے پڑھائیے آپ. جی. آپ کے لیے اچھا رہے گا, آپ کے بچوں کے لیے آگے اچھا رہے گا. جی. آپ کے ریٹرنز اچھے رہیں گے. جیسا ایک جو چیز ہے کہ میکسیمم جو یہاں پہ اسکولز ہیں وہ ایز چیریٹیز رجسٹر ہوئے ہوتے ہیں, ایز ٹرسٹ رجسٹر ہوتے ہیں, لیکن پھر وین اٹ کمز ٹو دا کمرشل پارٹ آف اٹ, ریئلائزنگ فیز اینڈ ادر منی فرام دا پیرنٹس آف دا چلڈرن, وہاں پہ کوئی یہ لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک فلاحی ادارہ ہیں, وہاں پہ وہ تھرو اینڈ تھرو کمرشل آرگنائزیشن ہے. اصل میں ہے کہ وہی بات آتی ہے نا انسان پہ, کہ آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ آپ کو ایک دن یہاں سے, وہ تو پتہ ہے سب کو ہم کو جانا ہے یہاں سے. اب کچھ ہی لوگوں کو یاد ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جواب دہی ہے. جی. اگر یہ 50% لوگوں کو یہ اپنے اندر آ جائے نا, اپنے وجود میں یہ بات آ جائے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ہر ایک چیز کی جواب دی ہے, یہ دنیا 100% ٹھیک ہو جائے گی. صرف 50% لوگوں کو اگر یہ ہو جائے, اب ہے نہیں. اب یہ تو obviously ایک ہیئر آفٹر کا معاملہ ہے, لیکن ایز فار ایز وی آر ہیئر, یہاں پہ تو قانون بھی ہے نا, اسٹیٹس تو قانون کے بل پہ چلتی ہیں. وی کین ناٹ, ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مورل اتھارٹی, لیگل اتھارٹی, سو لیگلی ہم کیسے ان لوگوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں کہ ہاؤ کین وی. جب کمیٹی میں میری تعیناتی ہوئی تو جو پہلا آرڈر کمیٹی نے نکالا تو وہ کہا کہ ایڈمیشن فیس اب مت لیجیے. یہ ایڈمیشن فیس لے رہے تھے لاکھوں میں, 50,000 60,000, کچھ تو لاکھ کے اوپر بھی لے رہے تھے. جی. کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی بند کر رکھا تھا. جی. لیکن کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا. جی. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ فیس ایسی نہیں لے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اسٹیچوٹ ہے, قانون ہے. جی. اس میں ڈیفائن ہے. جی. کہ آپ کون سی فیس لے سکتے ہیں. ٹیوشن فی ہے, جی, اینول فی ہے, جی, ٹرانسپورٹ فی ہے, والنٹری فی. والنٹری فی ہو گیا آپ کے کبھی پکنک جاتے ہیں, ایکسکرشن جاتے ہیں, جی, آپ جائیں یا نہ جائیں, وہ آپ کا من کرتا ہے تو جائیے, دیجیے فیس جی, اس کی. اور باقی کوئی آپ فیس لے ہی نہیں سکتے ہیں. جی, کسی بھی نام پہ, جی, ایڈمیشن ہو یا اور کوئی نام دیجیے آپ. جی. اب کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں یہاں شروع کیا تھا, کچھ اسکولوں نے ریفنڈیبل فیس 70,000 80,000 روپیہ. کچھ نے کہا تھا کہ سیکورٹی فیس. جی. یہ نا نئے طریقے نکالتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. جی. مگر میں حیران ہوتا ہوں, لوگ دیتے ہیں, ان کے پاس یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس جو ہمارے پاس شکایتیں آتی. ہم نے جب کمیٹی میں کہا کہ یہ بیان ہے, ہم نے کہا جس نے بھرا ہے فیس وہ کمپلینٹ کرے, ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, میل کیجیے ہم کو. جی. جی. ہماری ویب سائٹ پہ. تو جتنے بھی میل آ گئے, جتنے بھی کمپلینٹس آ گئی, اللہ کے فضل کرم سے سب کو ایڈمیشن فیس واپس مل گیا. جی. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کمپلیٹ کی نہیں. جی. جن نے فیس دیا تھا, جی, نہیں کی. جی. نہیں آئے. اب جن کے پاس ڈسپوزیبل انکم اس قسم کی ہے اور اگر وہ اس کو فورگو کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ان کی کسی اچھے کام نہ کرے, بٹ کسی غریب کی مدد کرے. عام لوگوں کا تو کسی غریب بچے کی ایجوکیشن پہ خرچ کیجیے, جو بڑا بریلینٹ بچہ ہے. جی. اس پہ یہ پیسہ خرچ کیجیے. آپ کیوں دیتے ہیں پیسہ؟ ایسے دیتے ہیں, پھینکتے ہیں یہ پیسہ. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ایزی منی ہے. جی.
یا کسی فلاحی ادارے میں ایک انڈومنٹ قائم کر سکتے ہیں، باقی کر سکتے نہیں ہیں. کرتے ہیں. جی لیکن یہ ہماری جو کوشش رہی، کاوشیں رہی کمیٹی کی، الحمدللہ کامیابی ہوتی رہی. کیونکہ جب آپ یہ دیکھ کے کام کرتے ہیں کہ جو میری اپنی زندگی، یہ ایک ٹرسٹ ہے میرے پاس، جی جو میرا عہدہ ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے میرے پاس. جی مجھے یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے. میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب سوچ بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، اتنا بھی نہیں سوچا تو نے. بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. مان گئے بیٹا، پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر 1 نہ پاپا. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. ٹرسٹ ہے میرے پاس، جی جو میرا عہدہ ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے میرے پاس. جی مجھے اپنی زندگی کا بھی جواب دی ہے، مجھے اپنے عہدے کی بھی جواب دی ہے. جی تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے سامنے کون ہے، کتنا پاورفل ہے. جی اب یہ باتیں آپ دیکھتے نہیں. جیسا آپ کام کرتے ہیں. جی قانون، جی. میں نے سب کو کہا، سب کو بلا کے میں نے کہا قانون کی عملداری چلے گی جی اور کچھ نہیں چلے گا. اوبیسلی ہم کرنے نہیں دیں گے اس کے بغیر کچھ. جی. کوشش ہماری طرف سے یہی ہے. اور پیرنٹس ایسوسیشن ہے وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. جی کچھ اسکول ایسوسیشن بھی ہے جی وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے. کچھ ہے ایسے لوگ، ایسی بات نہیں ہے. جی یہ کہ اچھے لوگ ہیں وہاں، جی وہ بھی ہم میں اچھے لوگ ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں سر آپ نے یہ کام ٹھیک کیا. پتہ نہیں وہ باہر پھر ادھر جا کے کیا کرتے ہیں اپنی کمیٹی بیٹھ کے، جی. لیکن میرے پاس آ کے کہتے ہیں آپ نے اچھا کام کیا، جی. آپ ان کو راستے پہ لا رہے ہیں. جی. اب ایک ڈیسیژن آپ نے یہ بھی لیا تھا کہ جب کچھ اسکولوں کو آپ نے ہم کہہ سکتے ہیں آڑے حاضر لیا تھا بیکاز دے ویئر سبمٹنگ رانگ انفارمیشن ٹو دا FFRC، تو اس بارے میں تھوڑا بہت بتا دیں کہ معاملہ کیا تھا. کیا ہوا کہ کمیٹی میں بیٹھ کے فائلیں دیکھتا رہتا ہوں. جی کمیٹی ممبر دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. ہمارے جو یہاں لوگ کام کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے. بہت زیادہ کام کرنا ہے، بہت زیادہ اسکول ہے، تھاؤزنڈس میں اسکول ہے، پرائیویٹ اسکولس. جی کوئی 6,500 کے قریب پرائیویٹ اسکولز ہیں J&K میں. ہے کم لوگ ہیں لیکن یہ رات دن کام کرتے ہیں. جی جہاں شانی سے کام کرتے ہیں. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جو فی کمیٹی میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ کی اس فورم سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت دل جان سے کام کرتے ہیں. جی تو کم لوگ، لیکن کوڈ میں کام کیا، کچھ نہیں دیکھا آگے پیچھے. یہ جو آپ نے بات کی اس کی نہ یہ رانگ انفارمیشن کی فرنش کرتے ہیں. فائلیں کچھ دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ 1 فیس دکھائی، ایک جگہ پہ 1 فیس دکھائی ہے. ان کو بلایا، ان کو بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اگر آپ، میں نہیں مانتا یہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، غلطیاں ہوتی ہے بشر سے، ٹھیک کیجیے اس کو. جو ٹھیک نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ہم ان کے خلاف، میں نے کہا کہ ہم FIR آپ کے خلاف درج کریں گے. جی سب نے کیا ٹھیک. کیا دیکھا کہ پارٹنرشپ بنی ہے. جی 3-4 لوگ ملے ہیں، پارٹنرشپ بزنس، اس میں لکھا ہے پارٹنرشپ ڈیڈ، یہ بزنس ہے ہمارا اسکول. جی تو ہم 31 مارچ کو سال کے اینڈ پہ، فائنانشیل ایئر کے اینڈ پہ بیٹھ کے اس میں دیکھیں گے حساب کتاب، اس کا اتنا شیئر ملتا ہے، اس کا اتنا اتنا اتنا. آڈٹ رپورٹس میں کیپٹل فنڈ میں ان کے جاتے ہیں پیسے، اسکول فنڈ جو جانے نہیں چاہیے. جی سپریم کورٹ کہتا ہے جو سارا پیسہ ہے یہ اسکول فنڈ میں رہے گا. جی بچے کے بہبود پہ خرچ ہوگا، جی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ خرچ ہوگا. جی یہ آپ کے گھر نہیں جائے گا. آپ کے لیے بڑی بڑی کاریں یہ نہیں خریدے گا. آپ کے لیے بڑے بڑے بنگلے یہ نہیں خریدے گا. جی. لیکن ہوتا کچھ معاملوں میں پیسے ہی ہے. کچھ معاملوں میں، اکثر معاملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. بارنگ دیز بجٹ سکولز، جو بڑے سکول ہیں، بڑے سکولز میں تو یہی ہوتا ہے. تو ان کو میرے نا یہاں جب سچی کمیٹی چل رہی ہے، اب کام کر رہی ہے آج کل، ان کا وہ ریگولیٹ فیس ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے. جی جس میں ہماری یہ ایفورٹ ہوتی ہے کمیٹی کی کہ وہی کہ کمرشلائزیشن نہ ہو جائے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن رہے. یہ چیریٹی، سپریم کورٹ کا یہ چیریٹیبل ورک ہے، چیریٹی ہی رہے. جی تو اس کے باہر نہ چلا جائے. اب اس میں آپ کہتے ہیں بڑے کچھ اسکول ہے، بڑے پاورفل لوگ ہیں. جی لیکن انسان کتنا بھی پاورفل ہو، جی ایک دن تو اس کو سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے. جی جی دیٹ از دا رول آف لا.
لا پریویلز پھر تو کوئی طاقتور نہیں ہوتا ہے. قانون کے سامنے کوئی طاقتور نہیں, قانون ہی طاقتور ہے. جی obviously اینڈ provided it is implemented likewise. بڑی کوشش ہو رہی ہے. اب جتنے بھی فیصلے آج تک ہوئے ان کو امپلیمنٹ کیا کمیٹی نے. جی یہ میں نے کہا ایڈمیشن فیس کی بات کی, جہاں پہ ہم نے فی ریگولیٹ کیا ہمارے پاس شکایت آ گئی کہ اس سکول میں بڑا سکول ہے, یہ جی نہیں کر رہا ہے. دوسرے دن اس نے لکھ کے دیا میں یہی کر رہا ہوں, تو کمپلینٹ نے کہا نہیں کر رہا ہے, اب ٹھیک ہو رہا ہے. جی اب جیسا مجھے ایک چیز بتا دیجیے, کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام, اگر کسی پیرنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بچے کی وساطت سے وہ سکول جہاں پہ اس کا بچہ ایڈمیٹڈ ہے وہ کسی قسم کی زیادتی کر رہا ہے ان ٹرمز آف فائنانسز, تو کیا طریقہ کار رہتا ہے اس کو, وہ کس طریقے سے اپنی جو کمپلینٹ ہے وہ آپ تک پہنچا سکتا ہے؟ سمپل طریقہ ہے, ہمارے پاس آنے کی, میں نے پہلے بھی کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ویب سائٹ پہ ایک میل ڈالنا ہے. جی عموماً جس دن میل ہم لیتے ہیں اسی دن کمیٹی اس پہ کام شروع کرتی ہے, یہ دوسرے دن ویٹ نہیں کرتی ہے. جی چاہتی ہے کہ 2-3 دن میں یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے. جی تو مجھے لگتا ہے کہ میکسیمم کیسوں میں ایسا ہو گیا. جی اب کچھ ہوتے ہیں بڑے انکارجبل, 1-2 لوگ انکارجبل بھی آپ کو ملیں گے. جی ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. جی اب کچھ چیزوں پہ تو جیسے آپ نے ایڈمیشن فیس جو ہے اس پہ ایک اچھا روک کوئی نہیں لے رہا ہے. کووڈ کی وجہ سے ٹرانسپورٹ فیس جو چارج کیا جاتا تھا, چونکہ سکول بند تھے تو ٹرانسپورٹ فیس پہ بھی ایک سوٹ سے کچھ سکول نے بوال سا مچا دیا تھا کہ نہیں ہمیں, چونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہماری گاڑیاں ہیں, ہمارے ڈرائیورس ہیں, تو ہم نے ایک آرڈر نکالا کہ آپ فیس مت لیجئے, آپ ہم کو یہ ڈاکومنٹ دیجئے. جی ہم آپ کا فیس دیکھیں گے. جی کیونکہ مجھے کچھ سکول والوں نے کہا, ایک نے کہا بڑے اسکول نے کہ میں نے اپنے سارے ڈرائیور نکال دیے ہیں. جی اب آپ کو دیکھنا جب اس میں ڈرائیور ہے ہی نہیں. جی تو وہ تو ایک کمپوننٹ نکل جاتا ہے نا ٹرانسپورٹ فیس سے. جی آپ کا فیول کا کمپوننٹ نکل جاتا ہے ٹرانسپورٹ فیس سے. جی تو مجھے کچھ آگے یہ ایسوسیشن والے, اسکول ایسوسیشن والے کہا سر آپ 50% دیجیے, 30%. میں نے کہا یہ کیا 30%, کیا یہاں پہ کوئی دکانداری چل رہی ہے؟ جی مجھے ایک اسکول والا کہہ رہا ہے میرے پاس ڈرائیور نہیں ہے, میں کیا اس کو 50% دوں گا؟ جی کمیٹی اس کو 30% دے گی. جی تو پھر جب وہ سمجھ گئے, کہا میں نے کہا یہ ظلم ہو رہا ہے, کہا سر ہاں یہ ظلم ہو جائے گا. اس نے خود مانا, وہ ان کے ایک ذمہ دار نے. جی کہا ہاں یہ ظلم ہو جائے گا. اب کیا ہوا کہ ایک اسکول میں ایک کمپلینٹ آ گئی جی ٹرانسپورٹ کے بارے میں, ٹرانسپورٹ فی کے بارے میں. ان کا سروس پرووائڈر, ان کی اپنی بسز نہیں ہے, سروس پرووائڈر ہے. جی سب کو لایا, اسکول والے کو لایا, کمپلینٹ کو لایا, سروس پرووائڈر کو لایا. جی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی بیٹھ کے ٹیبل پہ. جی مان لیجیے ان کا وہ لیتا تھا, جب اسکول چلتے تھے وہ لیتا تھا 1625 یا 1400 کچھ 50 یا ایسا کچھ فیس لیتا تھا مہینے کا ٹرانسپورٹ فی. جی جب ہم نے کیلکولیشن, ان کے ڈرائیور بھی ہیں جی جو ہے ابھی ہے, ان کو نہیں نکالا ہے, ان کا واشر مین ہے, ان کا میکینک ہے, ان کا وہ گارڈ ہے, سارے سب کا کیلکولیٹ کر کے انشورنس باقی ساری چیزیں ٹیکسز 525 روپے بن گئے ان کے. تو ہو گیا مسئلہ ختم اسکول کا. تو وہ سروس پرووائڈر بھی سیٹسفائی ہو گیا, نکل گئے. جی اب 1400 یا 85 کچھ تھا ایسا, تو اس میں 525 پہ سارا یہ ارتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوگی. تو کچھ اسکول نے ہمارے پاس ریکارڈ بھیجا, ہم وہ ان کو بھی دیکھیں گے کہ ان کا کیا بنتا ہے. تو ابھی بھی بہت سارے اسکول جو ہیں, چونکہ اب کووڈ کی وجہ سے 2 سال سے اسکول بند ہے, تو اس وجہ سے شاید یہ ایک اتنا زیادہ کنسرن ابھی نہیں ہے. لیکن اب جب انشاءاللہ اسکول کھلیں گے اگلے سال مارچ میں, لیٹ اس ہوپ, تو اس وقت یہ ایک اگین پھر سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جب بچوں کو اسکول جانا پڑے گا اور ٹرانسپورٹ فیس کے نام پہ پھر سے وہی تقاضے ان کے اور ان سے پیرنٹس سے کیے جائیں گے. کہاں چلیں گے جب تک وہ بسیں نہیں چلائیں گے؟ جی سکول ان کو چلانے ہیں, ان کی بسوں سے چلیں گے وہ سکول. جی وہ کہیں گے پیرنٹس کو نہیں جی آپ اپنا انتظام کرو, وہ سکول بند ہو جائیں گے, آپ دیکھ لینا. جی لیکن ایک چیز ہے کہ سکول والوں کو اگر وہ دیانتداری سے کہے, جیسے ہم نے کہا, میں نے کہا کہ کمیٹی نے وہ سارا ارتھمیٹیکل حساب کر کے کیا, 1485 کو 525 بن گیا, اور ڈرائیور بھی وہاں پہ ہے. اگر وہ دیانتداری سے وہ ان سے پیرنٹس سے کہیں گے, جی پیرنٹس وہ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. دوسری بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ اینول فی ہے. جی اینول فی کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا تھا جب بند ہو گئی اسکول, جی کہ آپ نہیں لیں گے, اسٹاپ کریں گے, اب ٹیوشن فی تو آپ لے لیجئے, اینول فی نہیں لیں گے آپ. جب اسکول کھلیں گے تو پروروٹا بیسس پہ کہ آپ کا کتنا وہ آ جائے گا خرچہ دیکھیں گے, تو پروروٹا بیسس پہ وہ آپ لے لیں گے. جی تو
ہم چونکہ آج کل ریگولرلی کر رہے ہیں، کمیٹی ریگولرلی کر رہی ہے ریگولیٹ فی، اس میں ہم اینول فی بھی ریگولیٹ کرتے ہیں جی، کیونکہ اگر ہم ریگولیٹ نہیں کریں گے یہ خود ہی پھر لیتے ہیں جی. اور ابھی بھی اگر اس وقت ہم دیکھیں چونکہ اینول فی جو لیا تھا سکولز نے وہ ان نے کووڈ لاک ڈاؤن سے پہلے لیا ہوا تھا، لیکن مارچ میں پھر اسی سال پھر جب اینول فی سکولز کو دی گئی اس کے بعد سکول ونٹر ویکیشنز کے لیے بند ہو گئے. مارچ میں پھر کووڈ کا لاک ڈاؤن ہو گیا اور تب سے اب تک لاک ڈاؤن ہی چل رہا ہے، تو آلریڈی سکولز کے پاس اینول فی ہے. کچھ سکولوں نے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے وہ اینول فیس جو ہے وہ فیوچر ٹیوشن فی میں ایڈجسٹ کیا. بڑی اچھی بات کی کہ بچہ پیرنٹ کو تو ٹیوشن فی دینا ہے جی، اب وہ اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے، جو اس نے دیا تھا وہ آپ کہتے ہیں اینول فی، اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے ٹیوشن فی. تو اس کو ٹیوشن فی اس تک نہیں، اس مرحلے تک نہیں دینا ہے جب کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا. ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی. پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے. بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. لیکن اس سال کیا ہوا جب ہم بٹ یہ تو کچھ ہی ایک سکولز نے کیا ہوگا نا، یا تو یہ جنرل سا بن جائے سب کے لیے کہ نہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ اکراس بورڈ، جتنے بھی سکول ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو، بجٹ سکولز ہو. جہاں بجٹ سکولوں میں بہت کم سکول اینول فیس لیتے ہیں، وہ بیچارے لیتے نہیں ہیں. تو یہ جو جہاں ہمارے، اب میں یہ کہوں گا آپ کو، جب تک ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں آئے گی کہاں پتہ چلے گا کمیٹی کو کہ یہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے. کسی کو تو کھڑا ہونا ہے. ہمارے پاس obviously we will encourage پیرنٹس کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے سکولوں کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ فی فکسیشن اینڈ ریگولیشن کمیٹی کے ساتھ رابطہ کریں. ایک اور چیز جیسا میں اینول فی پہ یہ پیرنٹس ایسوسیشن ہمیں ایک کمپلینٹ بھیجی پچھلے دنوں، کہا کہ کمیٹی ریگولیٹ کر رہی ہے، یہ میں وہی بات کر رہا تھا، کمیٹی ریگولیٹ کر رہی ہے فی، ٹیوشن فی بھی، اینول فی بھی، لیکن اب چونکہ کچھ سکول والے کہہ رہے ہیں پیرنٹ سے اب تو کمیٹی نے یہ ریگولیٹ کیا، آپ کو یہ دینا پڑے گا، ہم کو ایک جنرل آرڈر نکالنا پڑا. یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہ آپ یہ جان بوجھ کے کیا کر رہے ہو. ہم تو ریگولیٹ کریں گے، جب آپ کا سکول کھلے گا تب یہ انفورس ہو جائے گا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی منمانی کا فیس پھر فکس کریں. ہم آپ کا سب کچھ دیکھ کے، انفراسٹرکچر دیکھ کے، آپ کا ہر ایک چیز دیکھ کے آپ کا یہ ریگولیٹ کر رہے ہیں، فی فکس کر رہے ہیں. لیکن یہ تبھی شروع ہو جائے گا. میں یہاں سے بھی یہ کہوں گا اسکول والوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی کہ یہ جو اینول فی ہے جو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں، یہ جب اسکول کھلیں گے یہ انفورس تب سے ہو جائیں گے، سوائے ان کے جو ہم نے. اب ایک چیز ہے کہ ہم فریش انٹرنس جو نئے بچے آ رہے ہیں اسکول میں، نئے بچے ان دی سینس کی پری نرسری میں، کسی اسکول کا ہم اس کے لیے ایک الگ سے اینول فی مقرر کرتے ہیں 1 سال کے لیے، پہلے سال کے لیے، چونکہ وہ انٹر ہو رہا ہے اس کو فیس اس سال دینی پڑے گی، اس وقت دینی پڑے گی، باقی کسی کو نہیں دینی پڑے گی. میں کلیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے فورم سے، جب تک اسکول نہیں کھلیں گے. جی جیسا ایک اور چیز جو ہے، ابھی حال ہی میں آپ نے ایک بڑے نامی سکول کے خلاف ایکشن لیا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے مان لیجیے 6,000 روپے چارج کرتے تھے، اب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ 6,000 نہیں چارج کر سکتے، تو اس کا جو نزلہ ہے سکول کی طرف سے اب بیچارے اساتذہ پہ گرا کہ پہلے اگر کوئی استاد 20,000 25,000 اس کی تنخواہ ہوتی تھی، اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 12,000 میں کام کر لیجئے، 10,000 میں کام کر لیجئے. اور وہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے بہت کم بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے ہیں. سچ ہے، لیکن بات یہ ہے جب ہم فی ریگولیٹ کرتے ہیں ہم ٹیچر کی سیلری کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. بٹ دین پھر سکول والے ٹیچر پہ ہی کیوں اس کا نزلہ توڑے؟ ہم ہر ایک آرڈر میں اب آج کل لکھ رہے ہیں، چونکہ جہاں فی انکریز کر رہے ہیں، مان لیجیے
ہم کہہ رہے ہیں کہ کارسپونڈنگ انکریز ہونی چاہیے سیلری آف دس ٹیچر، جو اسٹاف ہے ٹیچر دوسرے لوگ نہیں، ان کے لیے فارم اویلیبل ہے، وہ کیوں نہیں اپنے وہ اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں، جب تک ہم ناانصافیوں ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے یہ ظلم بڑھتا رہے گا، ناانصافیاں بڑھتی رہے گی. کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، ان میں سے بھی ایک ہی آدمی کھڑا ہو جائے. So can they also flag their grievances with you, or they will have to go to Director Education? ڈائریکٹر ایجوکیشن جانا پڑے گا. دیکھیے پرمیشن دیتی ہے ہمارا ہے صرف ریگولیٹ کرنا فی اسٹرکچر، وہ ڈائریکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے اپنی وہ پرابلم پروجیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا جسٹس مظفر حسین عطار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بیکاز ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ باتیں کی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.